खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूह कुदस में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मसीह जी उठा है, दर हकीकत वो जी उठा है। ये वो नारा है, ये वो कलमा है जो इब्तदाई कलीसिया, जब मसीह खुदावंद बड़ी कुदरत से मुर्दों में से जी उठे, तो जब वो आपस में खुशखबरी सुनाते और इस बात को एक दूसरे में बांटते, तो वो कहते वो जी उठा है, और आगे से जवाब में दूसरा शख्स कहता दर हकीकत वो जी उठा है। आज क़यामतुल मसीह की खुशखबरी को लेकर, पैगाम को लेकर पादरी ज़ैन राहब कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए आज की खुशखबरी, आज का इक़्तिबास हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। हमारे लिए बाइबल मुक़द्दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी क़ुव्वत की तासीर के मुआफ़िक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज सारी दुनिया मसीह खुदावंद के जी उठने का जश्न मनाती है। उसने बाप की फरमाबरदारी में हमारे गुनाहों की खातिर कफ़ारा देकर दुख सहा और सलीब पर मरा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसके बायस बाप ने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसे इतना सर बुलंद किया, उसे ऐसा मकाम बख्शा कि सारी दुनिया की हुकूमतें, रियासतें नाम मसीह के ताबे कर दिए, और उसको ऐसा सर बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला और अफजल है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके और हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। ये खुशखबरी, ये पैगाम, उसका जी उठना, याद रखिए कि ये कहानी नहीं है, ये अफसानवी बात नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, क्योंकि बहुत से इल्ज़ामात मसीहियत के इस अकीदे पर लगाए जाते हैं कि वो मरा ही नहीं था। उसके किसी हवारी ने जो कि तबीब था, जब वो मर गया तो फिर उसके जिस्म पर अदवायात लगा दी और वो जी उठा, वो बेहोश हो गया, उसकी जगह कोई और मरा। ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन मसीहियों का ईमान है कि ये एक सच्चा और तारीख़ी वाक़या है कि यरूशलेम में यीशु नासरी, जो नासरत का रहने वाला है, जो उस्ताद था, जो रबी था, उसके शागिर्द थे, वो मोजज़ात करता था, जिस पर सियासत हुई। रोमियों ने बाकायदा तस्दीक की, उसकी मौत की और उसको मारा। उसने दावा किया कि मैं दुख उठाऊंगा, मसलूब हूँगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। यही मसीही अकीदा है, यही हमारे ईमान की बड़ी बुनियाद है, यही अनोखा वाक़या है, यही मुनफरिद बात है जिस पर मसीही ईमान खड़ा है। इसलिए पौलुस रसूल जब ईमान की बात करता है तो कहता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी और तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा है। उसको लोगों ने देखा, उसको छुआ, जी उठे यीशु की गवाही दी। औरतों ने फरिश्ते के पैगाम को सुना और कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह एक फातेह के तौर पर जिंदा हुआ, वो फतेहमंद मसीह है। उसने
موت پر فتح پائی اور اس نے جی اٹھ کر موت کو للکارا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اس نے جی اٹھ کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کا کفارہ سچا ہے، ہماری معافی یقینی ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہوا، اس کے وعدے سچے تھے، اس کی تعلیمات سچی تھیں، اس نے جو دعوے کیے تھے راہ حق اور زندگی میں ہوں، یہ سب سچ ثابت ہو گیا جب وہ جی اٹھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس ہیکل کو ڈھاؤں گا اور اس کو 3 دن میں بناؤں گا۔ اس نے اپنے بدن کی بابت کہا اور یہ سچا ثابت ہوا۔ اس نے جی اٹھ کر ایمانداروں کو یہ بتایا کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ میرے عزیزو، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں کہ یہ مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا اور جو زندہ ہے اور جو ابدالآباد تک زندہ رہے گا، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب زندہ مسیح کی کیا منسٹری ہے؟ اب زندہ مسیح اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اب اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ آج ہم اسی پر غور کریں گے۔ 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جن میں پہلی بات ہے کہ ایسا قدرت والا مسیح، ایسا زندہ مسیح، ایسا جلالی مسیح، the risen Christ Lord care for his people۔ زندہ مسیح اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، پہلی بات ہے کہ جی اٹھا مسیح اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، اور یہ 7 چراغ دان اس کی کلیسیا ہے، جن کے درمیان وہ چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے، جن کے درمیان وہ کام کرتا ہے۔ He dwells in his people, he works in his people۔ وہ اپنی کلیسیاؤں میں کام کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، ان کو مہیا کرتا ہے، ان کو تسلی دیتا ہے، ان کو چھڑاتا ہے۔ وہ کہیں نہیں گیا، وہ ہمارے درمیان رہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں دنیا کے انتہا تک، دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ مرکز کی انجیل میں جب فرشتے عورتوں کو پوچھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، تم شاگردوں کو جا کر بتاؤ، بھائیوں کو بتاؤ، اور خاص طور پر پترس کو جا کر کہو۔ مسیح خداوند کی فرشتوں سے بات چیت ہوئی تھی اپنے شاگردوں کے بارے میں، اور پرٹیکولرلی پترس کا نام لیا گیا، اور اس نے کہا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ میرے عزیزو، پترس ہارا ہوا تھا، پترس نے مسیح کا انکار کیا تھا، وہ مایوسی میں تھا، وہ تنہا تھا، وہ پچھتا رہا تھا۔ اس نے مسیح کا انکار کیا، وہ سمجھتا تھا میں نے برا کام کیا ہے، وہ نا امید ہو چکا تھا، وہ ضمیر کی مار کھا رہا تھا۔ ایسے میں زندہ مسیح اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ جا کر کہو، خاص طور پر پترس کو کہو۔ اور آج بھی، آج کے پترس کے لیے جو مایوس ہے، جو برگشتہ ہو چکا ہے، جو گناہوں کے اندر ہے، جو گر چکا ہے، جو خطا میں زندگی بسر کر رہا ہے، جو نا امید ہو چکا ہے، تیرے لیے، کھوئے ہوئے کے لیے، شکست کھائے ہوئے کے لیے، جس کا ضمیر احساس گناہ میں ہے، یسوع تیری اور میری فکر کرتا ہے، تجھے ملنا چاہتا ہے۔ اس لیے ریزن کرائسٹ، زندہ مسیح میری اور آپ کی فکر کر رہا ہے۔ وہ اپنے جلالی بدن کے ساتھ تیرا اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے وہ جب اپنے شاگردوں کو ملا تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا، خوف نہ کرو، تمہاری سلامتی ہو۔ میں تمہارے اندر زندہ مسیح تمہارے خوف کو دور کرنے آیا ہوں، میں زندہ مسیح تمہاری فکر کو دور کرنے آیا ہوں۔ زندہ یسوع آج تیرے ساتھ ہے، زندہ یسوع آج میرے ساتھ ہے۔ ایک شاگرد 90 سال سے اوپر کا ہے جس کا نام یوحنا رسول ہے، وہ انجیل کی منادی کرتا تھا۔ رومی سلطنت انجیل کے پیغام سے خوف زدہ تھی، اس کو قید کیا گیا،
روایت کہتی ہے کہ پہلے اس کو تپتے کڑا میں ڈالا گیا، لیکن مسیح وہاں بھی پہنچ گیا اس کو بچانے کے لیے۔ پھر اس کو پتمس کے جزیرہ میں ڈال دیا گیا، وہاں بھی مایوسی کی حالت میں ہے، وہاں سے بھی وہ شاید موت کو دیکھ رہا ہو، لیکن زندہ مسیح کا تجربہ وہاں پر ہو گیا اور مسیح اس پر ظاہر ہوا۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں زندہ مسیح کی، جلالی مسیح کی پکچر، اس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ اس کے بال سفید اون کے جیسے برف کی مانند، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، اس کے پاؤں خالص پیتل کی طرح، آواز زور کے پانی کی طرح، جب وہ بولتا تو منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی، اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ ایسا زندہ مسیح یوحنا پر ظاہر ہوا، اور کیا پیغام دیتا ہے؟ اس نے کہا، اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر یوحنا پر رکھا اور کہا، خوف نہ کر، اول اور آخر میں ہوں، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد ہمیشہ 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 کے لیے زندہ رہوں گا۔ ہاللویا۔ اور اس نے کہا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اس لیے فکر نہ کر، سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوگا، وہ قید کے اندر شاید موت کو دیکھ رہا ہوگا۔ زندہ مسیح نے کہا، خوف نہ کر میرے عزیزو، وہ تیری اور میری فکر کرتا ہے۔ ریزن لارڈ کیئر فار اس، اس کی قدرت، اس کا اختیار تیرے لیے، میرے لیے ہے۔ اور یہ پہلی بات ہے کہ زندہ مسیح تیری اور میری فکر کرتا ہے، وہ کلیسیا کی فکر کرتا ہے۔ آج کی دوسری بات، ریزن کرائسٹ انٹرسیڈ فار ہز پیپل، یعنی زندہ مسیح اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے درخواستیں کرتا ہے، وہ ہمارے لیے باپ کے داہنے ہاتھ جو سربلندی کی حالت میں ہے، ہمارے لیے اپنی فتح کو لے کر، اپنے نام کو لے کر، اپنے خون کو لے کر پیش کرتا ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے باپ کو کہتا ہے کہ ان کی مدد کر، ان کو معاف کر۔ رومیوں کا خط اس کی 8ویں باب اور اس کی 33ویں اور 34ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ نالش کا مطلب ہے کون مقدمہ کرے گا خدا کی عدالت میں، کیونکہ یہ خدا کی عدالت میں مسیح کے خون سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا ان کو؟ ان ایمانداروں کو جو مسیح پر ایمان لا چکے ہیں۔ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائیں طرف اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ یہ زندہ مسیح کرتا ہے، وہ دعا تمہارے لیے کرتا ہے، میرے لیے کرتا ہے۔ صرف ایک ہی ہے جو میری اور آپ کی شفاعت باپ کے سامنے کرتا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب 22ویں سے 25ویں آیت کو پڑھیں، وہاں لکھا ہے، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، وہ جو یہاں پر کاہنوں کی بات ہو رہی ہے، جو پرانے عہد کے کاہن تھے، وہ موت کے سبب قائم نہ رہ سکے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے۔ اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ یسوع کس قسم کی دعائیں کرتا ہے؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ جب باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے تو اپنے لوگوں کے لیے وہ کس قسم کی دعائیں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا مانگتا ہوگا؟ میں جب لفظ شفاعت پر غور و خوض کر رہا تھا تو یونانی میں شفاعت سے مراد ہے جذبات کی شدت سے، دلیلوں کے ساتھ خدا کے آگے جیسے کسی کا مقدمہ لڑا جاتا ہے، وہ اپیل کرتا ہے پورے جذبات کے ساتھ ہماری
کیئر کرنے کے لیے ہماری دعائیں باپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب ہے مداخلت کر لینا، انٹرسیکٹ کر لینا۔ اس لیے تسلی پائیں، ہمت رکھیں، کوئی انسان میرے لیے اور آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اگر انسان نہ بھی کریں تو تمہارا اور میرا ایک آسمان پر سردار کاہن ہے جو تیری اور میری شفاعت کرتا ہے۔ انسان اگر دعا نہ بھی کریں، لیکن ہمارے اس ماحول میں کسی سے پوچھا جائے کیا حال ہے، آپ اپنا سنائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی دعائیں ہیں، وہ پاویں کردہ بھی نہ ہوئے جی، تہاڈی دعاواں نہ جینے یہاں پہ۔ میرے عزیزو، اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو قدرت کے ساتھ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہ یقیناً ہم اس لیے قائم ہیں کیونکہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت اور دعائیں کرتا ہے، اس لیے ہم قائم ہیں۔ سب سے بڑا سردار کاہن بے عیب، وہ تیرے لیے میرے لیے دعا کرتا ہے۔ ہم نہ اپنی دینداری سے، اپنی کسی خوبی کی وجہ سے قائم ہیں، نہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے قائم ہیں، بلکہ ہم اس لیے قائم ہیں کہ خدا ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، مسیح ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ یونا کی انجیل 17ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کیا دعا کرتا ہے ہمارے لیے۔ 17ویں باب میں اس کی پریسٹلی دعا ہے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 11ویں آیت سے، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، میں تیرے پاس آتا ہوں، ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ایک ہوں۔ وہ سب سے پہلے حفاظت کے لیے دعا کرتا ہے، سیکیورٹی، حفاظت، شریر سے ان کی حفاظت کر، یہ جو ٹوٹ گئے ہیں ان کی حفاظت کر۔ یسوع ہماری حفاظت کے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر اسی دعا میں 5 پوائنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی خوشی کے لیے وہ دعا کرتا ہے، وہ ایک ہوں، وہ یونٹی میں ہوں، وہ متحد ہوں، وہ یگانگی میں ہو، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ پھر وہ مقدس ہوں، وہ پاک ٹھہریں، انہیں تو جلالی بنا دے۔ یہ ساری مسیح کے پوائنٹ ہیں، یہ نکات ہیں، یہ ممکنہ نکات ہے جو وہ آپ کے لیے میرے لیے کرتا ہے۔ یہ مسیح کی شفاعت ہے۔ اس لیے خوش ہوں کہ جی اٹھا مسیح، زندہ مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے شفاعت کرتا ہے۔ تیسری بات جو ہمارے آج کا نکتہ ہے کہ زندہ مسیح اپنے دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے کی چونکی کے نیچے لا رہا ہے۔ یہ اس کا کام ہے۔ کون سے دشمن ہیں؟ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پہلے پھل کی زیادہ تشریح کر سکیں، لیکن جب یہودی فصل کاٹتے تھے تو وہ سب سے پہلا پھل جو ہے وہ یہوہ کی نظر کرتے تھے کہ اس نے بارش بھیجی ہے، اس نے ٹڈی کو ڈانٹا ہے، اس نے کیڑے کو ڈانٹا ہے، اس لیے میں پہلا پھل جو ہے فصل کا خدا کے حضور، یہوہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ تو پہلے پھل کا جو مطلب ہے یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے۔ اور میں اس کو اور دیکھ رہا تھا تو وہاں لکھا تھا کہ یہ انٹرنس فیس ہے، انٹرنس فی اس کو کہا گیا ہے، داخل ہونے کی فیس ہے۔ اس لیے زندہ مسیح جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل، یعنی وہ انٹرنس فیس ہوگی، انٹری فی ہماری ہو گئی ہے، اس لیے وہ پہلا پھل ہے۔ اور یہ گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ہم بھی جی اٹھیں گے۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب ہے کہ ہمارا جی اٹھنا ہے۔ پہلا پھل وہ ہوا اور پھر ایماندار اس کے بعد ہیں، کیونکہ اگلی آیات میں جب 21ویں 22ویں اور 23ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے گئے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ اور آگے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد آخرت ہوگی،
उस वक्त सारी हुकूमत, सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना ज़रूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। मौत हमारी दुश्मन है, याद रखिए, मौत दोस्त नहीं है। लेकिन एक दिन ये हमारी दुश्मन मौत भी उस वक्त तक ख़त्म कर दी जाएगी। बदरूहें, बीमारियां, खौफ, तकब्बर, बददियानती, धोखे, लालच, जो कि इब्लीस के काम हैं, इनके पीछे नापाक रूहें काम कर रही हैं, इनको वो अपने कदमों के नीचे ला रहा है। और जब वो इनको नीचे ला रहा है तो फिर हर एक ज़ुबान इकरार करेगी और फिर यही कहेगी कि यीशु ही खुदावंद है। मेरे अजीज़ों, वो इन सारी बदियों को, बुराइयों को अपने पाँव के तले ला रहा है। ये ज़िंदा मसीह का काम है। चौथी और आखिरी बात, ज़िंदा मसीह हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार कर रहा है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 2 आयत में एक खूबसूरत वादा है, खुशखबरी है जो ज़िंदा मसीह के साथ जुड़ी है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। मेरे अजीज़ों, ये ज़िंदा मसीह की मिनिस्ट्री है, ये उसका ताल्लुक़ है जो अभी भी हमारे साथ जुड़ा है। 4 बातें आज हमने देखी हैं कि ज़िंदा मसीह क्या कर रहा है, वो अपने लोगों की फ़िक्र कर रहा है। दूसरी बात, वो हमारे लिए शफायत करता है। तीसरी बात, अपने सब दुश्मनों को अपने पाँव की चौकी बना रहा है और हमारे लिए आसमानों पर जगह यानी मकान तैयार कर रहा है। खुदा सबको, मेरी दुआ है, इस ज़मीन पर मकान दे। ये एक बरकत है, लेकिन सबसे बड़ी बरकत, सबसे बड़ी खुशखबरी, अबदी बात ये है कि आसमान पर ज़िंदा मसीह आपके लिए मकान तैयार कर रहा है। आसमान पर घर की खुशी हमें ज़्यादा होनी चाहिए, यही बेहतर है, यही अबदी बात है, और वो हमें महफूज कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, ईद क़यामतुल मसीह आप सबको मुबारक हो, और आज का पैगाम खुदावंद आपको फजल बख्शे ताकि हम इस पर अमल कर सकें, और यकीनन यीशु जी उठा है, दर हकीकत वो जी उठा है। हालेलुया, आमीन।